अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में यानी सबक नंबर 85 के तीसरे हिस्से में हम वही जुमला शर्तिया के बारे में मज़ीद पढ़ने जा रहे हैं। और इस आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक छोटे छोटे दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है दुखुलुल फ़ा अला जवाब शर्त, यानी कि जब जवाब शर्त पे फ़ा आती है तो वो किन हालतों में आती है, किस वजह से आती है। और दूसरा एक और टॉपिक है छोटा सा, वो है अमर और जवाब अमर। कभी कभी फ़ेल अमर आता है और उसके साथ एक जवाब अमर आता है, तो वो हम पढ़ेंगे आज। अच्छा, पहले ये तो वही है जो हम पिछले सबक में पढ़ते चले आए हैं, वही स्लाइड है कि अदवात शर्त गैर जाजिमा, जो कि आपने इज़ा और लाउ पढ़ा। और इसी तरीके से अदवात शर्त जाजिमा जो है वो है इन, अयु, मन, आइना, आइनमा, मा, महमा और मता। तो ये तफसील से पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि इसी जुमला शर्तिया के हवाले से हम ये सब पढ़ चुके हैं। अच्छा, जुमला शर्तिया में जैसा कि आपने पढ़ा था कि शर्तिया जुमले में के दो हिस्से होते हैं, पहले शर्त आती है और फिर उसका जवाब शर्त होता है, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा था कि कभी कभी जवाब शर्त में से पहले फा आती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि फा का दाखिल हो, दुखुलुल फा अला जवाब शर्त, यानी कि फा का दाखिल होना जवाब शर्त पे, तो वो कब कब होता है। और जवाब शर्त पे फा जब आती है, जब कुछ खास हालतें होती हैं, कुछ खास केसेस होते हैं जिसमें कि फा जो है वो जवाब शर्त पे आता है। सबसे पहला जो हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, और हम मिसालें भी देख चुके हैं। सबसे पहली कंडीशन या सबसे पहला केस ये है कि अगर जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो, जो अगर जवाब शर्त जो है वो जुमला इस्मिया हो, तो फा आती है। जैसे कि हमने ये आयत पढ़ी थी, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन। तो इसमें इज़ा के साथ है और गैर जाजिमा है। और फिर जब इसके जवाब शर्त आ रहा है तो देखिए इन्नी से शुरू हो रहा है ना, तो इन्ना से शुरू होने वाला जुमला जो है वो फेल जुमला इसमें होता है, इस वजह से फा आया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी और इसके अलावा कौन से केसेस में, वो ये कि जब कोई तलब हो, जब जवाब शर्त में कोई तलब हो तो फिर उससे पहले फा आता है। और तलब का मतलब क्या है, जवाब तलब में अगर कमांडिंग फेल हो, फेल अमर हो या फेल नाही हो, या फिर कोई सवाल हो, इस्तिफाम हो, ठीक है, या कोई सवाल हो, तो तलब मतलब एक समझ ले एक टर्म के आ गई कि तलब हो। तलब का मतलब यह है कि अगर जवाब शर्त में फेले अमर हो, उसमें कोई अमर हुक्म दिया जा रहा हो या किसी चीज से मना किया जा रहा हो या सवाल किया जा रहा हो, तो फिर फा आ जाता है। तो इज़ा रअयतु बिलालन, मैं जब देखूंगा बिलाल को, फमाजा अकूलु लहू, तो मैं क्या कहूँ, उससे क्या कहूँ, ठीक है। तो फ फमाजा अकूलु लहू, ये सवालिया है, इस्तिफाम है। ये देखें यहाँ पे इसका इशारा, ये देखें कि ये इस्तिफाम है। ये जो जवाब शर्त है वो इस्तिफाम है, क्योंकि वो सवाल किया जाना है ना। तो जब मैं बिलाल को देखूं तो मैं उससे क्या कहूँ, तो फमाजा अकूलु लहू, ठीक है। अच्छा जी, तो इस स्लाइड पे आपने दो ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि फा आती है जवाब शर्त पे। एक तो ये कि जब जो जवाब शर्त जो है वो जुमला इस्मिया हो, दूसरा ये कि जब उसमें तलब हो, यानी कि उसमें कोई हुक्म दिया जा रहा हो या किसी चीज से मना किया जा रहा हो या फिर उसमें सवाल हो, अमर, नहीं और इस्तिफाम, ये तलब, और तलब होगी तो फा आएगा। फिर और दूसरे कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि फा आती है, वो आती है, देखें, जब कद होता है। कद आता है जवाब शर्त में, कद आता है, ये हर्फ है, हर्फ तकलील भी कहते हैं और हर्फ तहकीक भी कहते हैं। हर्फ तहकीक जब कहते हैं जब ये फेले मादी के साथ आए, जैसे यहाँ पे आ रहा है फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। और हर्फ तकलील जब कहते हैं जब ये फेले मुदारे के साथ आए। तो खैर, ये हर्फ है और ये जब आता है तो उससे अगर जवाब शर्त में कद आता है तो फिर फा उसके साथ आती है, ठीक है। वमन युति अल्लाह व रसूलहू, तो जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। अच्छा, उसके बाद जुमला इस्मिया तो हमने पिछले उसमें पढ़ लिया कि जुमला इस्मिया में जुमला इस्मिया अगर जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो तो आता है। ये भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया। तलबिया, अगर तलब हो यानी कि अमर, नहीं और इस्तिफाम हो, तो भी फा आती है।
پھر ایک صورت جو ہے وہ فعل جامد کی ہے. فعل جامد ایسے افعال ہوتے ہیں جن کی صرف کبیر جو ہے وہ صرف فعل ماضی میں بنتی ہے. فعل مضارع اور امر کے صیغوں میں ان کی جو گردان ہوتی ہے یا صرف کبیر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. لیسا اور اسا ایسے دو افعال ہیں جو کہ فعل جامد ہیں. ٹھیک ہے. اسا ان تک رہو شیئا، تو یہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا. اور لیسا تو بہت دفعہ آتا ہے لیسا کہ وہ نہیں ہے. تو اس کی بھی فعل ماضی میں آتا ہے، فعل مضارع اور امر میں اس کی نہیں استعمال ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی گردان نہیں ہوتی. من غشانا، جس نے ہمیں دھوکا دیا، جس کسی نے ہمیں دھوکا دیا، فلیسا منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لیسا کیونکہ آیا تھا، لیسا آیا تھا جو کہ فعل جامد ہے، تو اس وجہ سے فا آیا. ٹھیک ہے. تو ایک کنڈیشن یہ ہو گئی کہ فعل جامد جب آتا ہے تو جواب شرط میں اگر فعل جامد لیسا یا اسا آئے گا تو فا اس کے ساتھ آئے گا. قد ہم نے دیکھ لیا، قد کی مثال ہم نے دیکھ لی. پھر پھر اور قد کی طرح اور دوسرے حروف ہیں، جیسے یہ سین ہے. یہ سین کو حرف استقبال کہتے ہیں، کیونکہ سین جب فعل مضارع سے پہلے آئے تو اس کے معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، اس لیے اس کو حرف استقبال کہتے ہیں، مستقبل میں لے جانے والا حرف. ٹھیک ہے. اور تو دیکھیں جیسے ان تسافر فسا فسا اسافر. ان تسافر، اگر تم ٹریول کرو گے، تم سفر کرو گے، تو میں جلد ہی میں بھی سفر کروں گا. فسا اسافر. اچھا یہ دیکھ لیں کہ فا جب آیا اور سین کے ساتھ فا آیا تو پھر یہ اس کے جواب شرط جو ہے وہ مجزوم نہیں رہی. یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں صوفا. صوفا بھی سین بھی حرف استقبال ہے، صوفا بھی فعل مضارع کو مستقبل میں لے جاتا ہے، یہ بھی حرف استقبال ہے. لیکن سین یہ جو سین آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میں جلد ہی میں بھی سفر کروں گا جلد ہی. صوفا جو ہے وہ مستقبل میں تو ہوتا ہے لیکن مستقبل بعید میں ہوتا ہے، تھوڑے بعد میں. اچھا اور پھر یہ کہ ماں نافیہ اگر آئے، ماں نافیہ. ٹھیک ہے. ماں نافیہ اگر آئے تو تو بھی اس کے جواب شرط میں اگر ماں نافیہ آئے تو بھی فا آتا ہے. ٹھیک ہے. مہما تکون الظروف، جیسے جو کوئی بھی حالات ہوں، تکون الظروف. ٹھیک ہے. جیسے بھی حالات ہوں، فما اکذب، تو میں نہیں جھوٹ بولتا. اچھا اس کے بعد یہ ماں نافیہ کر لیا. پھر لن، اگر لن آئے تب بھی، اگر جواب شرط میں لن آئے تب بھی فا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کا انما آئے تو بھی آتا ہے، کا انما. اور امر کا تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جب بھی میں بلال کو دیکھوں گا تو میں، نہیں امر نہیں، استفہام کا دیکھا تھا کہ جب بھی میں بلال کو دیکھوں گا تو میں اس سے کیا پوچھوں. اسی طریقے سے اذا وجدت مریضا ناعما فلا توقظه. اگر تم مریض کو سوتا ہوا پاؤ تو اس کو نہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے. تو اس کو نہ اٹھاؤ، تو نہ اٹھاؤ، لا توقظه جو ہے وہ پہلے نہ ہی ہے نا، تو اس لیے فا آیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے امر کا پھر ایک اور مثال ہے، اذا رأیت حامدا، جب میں حامد کو دیکھوں، جب میں حامد کو دیکھوں گا. فاسأل، نہیں میں نہیں، رأیتو نہیں ہے، اذا رأیت حامدا، جب تم حامد کو دیکھو تو فاسألہ عن موعد السفر، تو اس سے ڈپارچر ٹائم کا، نکلنے کے ٹائم کا، نکلنے کے وقت کا پوچھنا. تو فاسألہ جو ہے وہ امر ہے. ٹھیک ہے. اس سے پوچھنا، اس سے پوچھنا. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہ کچھ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں کہ فا آتی ہے جواب شرط پہ. کہ کون کون سی دیکھی؟ کچھ حروف ہیں جیسے قد. قد ہے، قد ہے، حرف استقبال سین اور صوفہ ہیں. پھر لن بھی نافیہ ہے اور ما نافیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے طلب والے ہیں جس میں کہ فعل امر، فعل ناہی اور استفہام ہے. جملہ اسمیہ ہے اور فعل جامد ہے. ٹھیک ہے. فعل جامد لیسا اور اسا جیسے افعال ہیں، وہ اگر آئیں تو فا جواب شرط پہ آتی ہے. کا انما، ویسے انما جو ہے وہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہوگا نا، انا سے شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا یہ بات کہ جب ایک دفعہ فا آ جاتی ہے جواب شرط پہ، once جواب شرط is preceded with فا its work will not be مجزوم even if ادات شرط is جازم. کیا مطلب ہوا کہ اگر ایک دفعہ جواب شرط پر فا آ جاتی ہے، فا آ جاتی ہے، تو پھر اس کا جو جواب شرط کے شروع میں اگر فا آ جاتی ہے تو پھر جواب شرط میں جو جواب شرط کا فعل ہوتا ہے وہ مجزوم نہیں ہوتا، اس کو مجزوم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جیسے یہ لکھا ہے نا ان تسافر، اگر تم سفر کرو گے، تو ان جو ہے وہ ادات الشرط جازمہ ہے نا،
اور یہاں پہ تو سافر ہے، اگر تم سفر کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو اب فا آیا، فا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ سین آیا تھا، سین حرف استقبال آیا تھا، تو فسا فسا اسافرو، تو میں بھی جلد ہی سفر کروں گا. تو یہ فا کیونکہ آ گیا تو پھر یہ مجزوم نہیں ہوگا بلکہ وہ مرفوع ہی رہے گا. جب فا آ جاتا ہے ایک دفعہ تو مجزوم ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے یہی جملہ جو ہے وہ بغیر فا کے پڑھا تھا ہم نے. کیوں بغیر فا کے پڑھا تھا؟ کیونکہ اس میں یہ حرف استقبال نہیں تھا. آپ نے شروع میں پہلے اسی لیسن کے پہلے پارٹ میں، لیسن 85 کے پہلے پارٹ میں یہ والی مثال پڑھی تھی، ان تو سافر اسافر، اگر تم سفر کرو گے تو میں بھی سفر کروں گا. لیکن اس میں فا اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ دونوں ہی جملہ فعلیہ ہیں. ان تو مطلب تو سافر اور اسافر دونوں فعل الشرط اور جواب الشرط، جواب الشرط بھی جملہ فعلیہ ہی ہے، تو اس میں فا نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے؟ اور اس میں سین بھی نہیں تھا. اسافر ہے، سا اسافر نہیں، سا اسافر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ فا آنے کی ضرورت نہیں تھی. تو جب فا نہیں آئی تو جواب الشرط بھی مجزوم تھا. ٹھیک ہے، جب آپ نے اس پہلے سبق میں پڑھا تھا، سبق کے پہلے حصے میں پڑھا تھا. لیکن اب کیونکہ حرف استقبال آ گیا تو اس کی وجہ سے فا آ گئی، تو یہ پھر مرفوع ہوگا، پھر وہ مجزوم نہیں رہے گا. یعنی کہ ایک دفعہ جب فا جواب الشرط پہ آ جاتی ہے تو پھر جواب الشرط میں اگر فعل مضارع ہوتا ہے تو وہ مجزوم نہیں رہتا بلکہ اس کو وہ مرفوع ہی رہتا، مرفوع ہوگا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. دوسرا ٹاپک، امر اور جواب امر. ٹھیک ہے، تو امر اور جواب امر بھی جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. جس طرح شرط اور جواب شرط دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے امر یعنی کہ کمانڈنگ فعل اور اس کا جواب، تو وہ بھی دو حصوں میں مشتمل ہوتا ہے. پہلے حصے میں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امر ہوتا ہے. پہلے حصے میں امر ہوتا ہے یعنی کہ فعل امر ہوتا ہے، اور دوسرے حصے میں جواب امر ہوتا ہے. اور جواب امر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اس حکم پر عمل کرو گے تو اس کے بعد اس کا کیا کانسیکوینس کیا ہوگا، اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، کیا اس کا نتیجہ ہوگا. مثال کے طور پر اچھے سے پڑھو، تم پاس ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس میں امر کیا ہے؟ پہلا پارٹ امر کیا ہے؟ اچھے سے پڑھو، پڑھو اچھے سے. اور پھر اس کا جواب کیا ہے؟ جواب امر یہ ہے کہ تم پاس ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پارٹ میں وہی حکم ہوتا ہے، اور جواب امر میں جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ یا کانسیکوینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گرامر کے لحاظ سے یہ ہے کہ جواب امر جب آتا ہے تو وہ آلویز مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے. جواب امر جب آتا ہے تو وہ ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. اچھا، یہاں سے یہاں تک یہ جملہ شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک یہ جملہ شرطیہ ہے. ان جو ہے وہ ان جو ہے وہ ادات الشرط جازمہ ہے. تو کن تم تو خیر پہلے ماضی ہے تو وہ تو مجزوم نہیں ہوا، اس کو فی محلی جزم کہیں گے. ان کن تم تحبونا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ سے میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اتبعونی یہ امر ہے نا، امر ہے، اتبعونی امر ہے، تو امر آیا تو جواب شرط فا آ گئی. ٹھیک ہے، یہ تو جملہ شرطیہ تھا. اب جب یہ امر آیا ہے، دیکھیے یہ امر اتبعونی جو ہے میری پیروی کرو، یہ امر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک منٹ یہاں پہ، ہاں یہ امر ہے، یہ کیا ہے کہ اتبعونی امر ہے. ٹھیک ہے، میری پیروی کرو. اب امر کے بعد جواب امر دیکھیں کیا آ رہا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. میری پیروی کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، یحببکم بھی دیکھیں مجزوم ہے، یحببکم یہاں پہ جزم ہے. اللہ تعالیٰ تم سے محبت، کم مفعول بھی، تم سب سے محبت کرے گا. اور ویغفر، یغفر بھی مجزوم ہے، اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ دیکھیے یہاں سے یہاں تک فعل امر ہے، اور پھر یہ فاتبعونی سے یہاں تک یہ امر اور جواب امر ہے. امر جو ہے اتبعونی ہے، اور یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم یہ جواب امر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہے. پھر ایک اور مثال ہے ودمم یدک الی جناحک. اب یہ امر ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بغل میں ڈالو. تو کیا ہوگا؟ یہ امر ہے،
اور پھر جواب امر کیا ہے کہ وہ نکلے گا تخرج بیدا من غیر سوء، تو وہ بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی نہیں، غلطی نہیں، نقص کے، بغیر کسی نقص کے وہ باہر آئے گا۔ اور یہ دوسری آیت ہے، آیتن اخرى، اور یہ دوسری سائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں تک جواب امر ہے۔ یہ ودمم یدا کا الی جناح کا یہ امر ہے، اور اس کے امر کے یہ جواب امر ہے کہ کیا ہوگا اگر تم عمل کرو گے اس کمانڈ پہ، تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ جب ہاتھ اس میں بغل میں ڈالو گے تو وہ بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی اس کے باہر آ جائے گا۔ اچھا جی، اچھا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر فعل امر جہاں کہیں بھی آیت میں ملے یا کسی جملے میں ملے، تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب امر ہو۔ اگر اور یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل امر کے بعد فعل مضارع آتا ہے لیکن وہ مجزوم نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کو جواب امر نہیں کہیں گے، اس کو اس طریقے سے ترجمہ نہیں کریں گے کہ جیسے وہ کسی فعل کا، کسی کمانڈ کا نتیجہ ہو، ٹھیک ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، تو پھر چھوڑ دو ان سب کو ان کے کھیل تماشوں میں، ان کے کھیل تماشوں میں کھیلتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں، یلعبونا جو آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے ذرہم کے بعد۔ ایک منٹ میں اس کا رنگ بدل لوں، تو ذرہم جو ہے فعل امر ہے، چھوڑ دو انہیں۔ اور کیسے چھوڑ دو؟ فی خوضہم یلعبون، تو یہ یلعبونا فعل مضارع ہے جو کہ فعل امر کے بعد آ رہا ہے، لیکن یہ مجزوم نہیں ہے بلکہ یہ نون کے ساتھ مرفوع ہے۔ یہاں پہ یہ اس کو ہم جواب امر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا کہ پھر چھوڑ دو ان کو ان کے کھیل تماشوں میں کھیلتے ہوئے۔ تو اصل میں تو یہ جو یلعبون ہے یہ حال بن کے آ رہا ہے کہ کیسے، کس حال میں چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ وہ حال کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے تفصیل سے حال کیا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہاں بتانا ہے مقصود یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں جہاں فعل امر قرآن پاک میں آئے اس کے ساتھ جواب امر بھی آئے۔ اور ایک اور بات یہ کہ فعل امر کے بعد آنے والا اگر فعل مضارع مجزوم نہیں ہے تو وہ جواب امر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ یہاں پہ اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو لائیو سیشن میں پوچھ لیجئے۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں سبق کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔